मरकुस की इंजील 10वां बाब 46 से 50वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि हज़रत ईसा मसीह वहाँ से गुजरते हैं, ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, हे इब्न दाऊद, ए हज़रत ईसा, मुझ पर रहम करो। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और ज़्यादा चिल्लाया, ए इब्न दाऊद, हज़रत ईसा, मुझ पर रहम करो। हज़रत ईसा ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुला रहे हैं। और हज़रत ईसा मसीह यरीहो शहर को गए। यरीहो शहर गुनाह और लानतों से भरा हुआ शहर, और वो एक गुनाह की दुनिया के तरह है। और उस यरीहो शहर में एक नाबीना शख्स रहता था, और इंसानों के तरस पर महदूद होकर रोज सड़क पर बैठकर भीख मांगा करता था। और वो शख्स नाबीना है, इसलिए उसे नाबीना जानकर, और वो मशक्कत का काम नहीं कर सकता, इसलिए लोगों के तरस पर महदूद होकर और उनके तरस पर ही वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था। और उसकी तकलीफ है नाबीनापन, वो नाबीना है। नाबीनापन से भरे हुए उस शख्स की जिंदगी में बने रहने वाली ये तकलीफ कोई दूर कर सकता है क्या? और इस शख्स के नाबीनापन की तकलीफ कोई दूर कर सकता है क्या? और उस नाबीनापन को या ना देखने वाले को उन दिनों में या फिर इन दिनों में दवाइयों से ठीक हो सकता है क्या? और अगर वो पैदाइशी नाबीना है तो उसके लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उस नाबीना शख्स को आंखों की रोशनी देने वाली दवाइयां उन दिनों में थीं, ऐसा कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी उस नाबीना शख्स की तकलीफें, और ये आम लोगों वाली तकलीफ नहीं है, उसकी तकलीफ एक बहुत बड़ी तकलीफ है जिससे वो गुजरता है। और पहली बात, वो नाबीना शख्स है और उसको ये तकलीफ है, वो तकलीफ नामुमकिन है। यानी उसकी जो तकलीफ है उसको कोई सुलझा नहीं सकता, और ये उसकी तकलीफ है, राइट। वो यरीहो शहर में है। यरीहो मानो एक दुनिया की तरह है जिस दुनिया में लोग भी हैं। और उस वक्त यरीहो में उस शख्स को नाबीनेपन की तकलीफ है। और उस दुनिया में जीने वाले सभी लोगों को कई तरह की तकलीफें तो हैं। इस वक्त कलाम को सुनने वाले भाइयों और बहनों, आपको सताने वाली जो, और आपको नींद आने से रोकने वाली, आपको तकलीफ देते रहने वाली, और आपके जिस्म पर बुरा असर डालने वाली जो, और तुम्हारे घर में बिना इत्मीनान के रहने वाली जो, और तेरी मुलाजमत में तसल्ली से तुझे काम ना करने देने वाली, और तेरी तजारत में तुझे फायदा करने से रोकने वाली, वो बातें क्या हैं? और आज अच्छी तरह से तुम कलाम को सुन रहे हो, और कलाम को सुनने वाले तुम्हारे मन में और जिंदगी में तकलीफें नहीं हैं क्या? तकलीफें नहीं हैं क्या? और बिना तकलीफों के इस दुनिया में कोई है क्या? और इस दुनिया में बिना तकलीफों के अगर कोई है तो कहें सिर्फ वो लाश ही है। क्यों ऐसे? उस लाश को क्या तकलीफ हो सकती है? और आप उसको जला देंगे या दफना देंगे,
مرنے کے 8 یا 10 گھنٹے کے بعد یا دوسرے دن کچھ بھی اب اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اور کیوں ایسے؟ وہ لاش ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے، لیکن جب تک انسان زندہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی تکلیف اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ تو آج کا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارا پیچھا کرنے والی تکلیف کون سی ہے؟ اور تکلیفوں میں کئی طرح کی تکلیفیں ہیں۔ ایک، تمہاری سلجھانے والی باتیں، اور تمہاری جو تکلیفیں ہیں اگر تم اس کو سلجھا سکتے ہو تو تمہیں تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ لیکن آج انسان کا پیچھا کرنے والی تکلیفیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں، اور ایسی تکلیفیں جن کو ہم اپنے آپ سے سلجھا نہیں سکتے ہیں۔ آج اس کلام کو سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں اس پرکار کی تکلیفیں رہنے پر، اور وہ تکلیف کہ جو آپ حل نہ کر سکیں وہ ہونے پر، اور وہ تکلیف جو تم کو ناممکن نظر آتی ہے اگر وہ ہونے پر، اس تکلیف کو کون دور کر سکتا ہے؟ اس تکلیف کو کون ہے جو دور کر سکتا ہے؟ اور یہ قمیض ہے، اور مان لو اگر یہ پھٹنے کی تکلیف ہو تو اس کو میں کہاں پر لے جاؤں؟ مجھے چاہیے کہ میں اس کو درزی کے پاس لے جاؤں۔ اور میرا جو چشمہ ہے اس کا فریم اگر ڈھیلا پڑ جائے تو، یا پھر اس کا ایک شیشہ گر جانے سے، ایسی تکلیف پر کس کے پاس مجھے اس کو لے جانا ہے؟ اس چشمے کو بنانے والے اس شخص کے پاس مجھے لے جانا ہے۔ اور تمہاری چپلیں اور جوتے اگر وہ پھٹ جاتے ہیں تو تم کہاں پر لے جاؤ گے؟ اور جائز ہے اس کو سلنے والے کے پاس لے جاؤ۔ اور گھڑی اگر خراب ہو جائے تو کس کے پاس لے جاؤ گے؟ اور وہ گھڑی کو سدھارنے والے کے پاس اس کو لے جائے گا۔ لیکن آج تمہاری زندگی میں ہی وہ تکلیفیں آنے پر، اور آج تمہاری جان جوخم میں آنے پر، اور آج تمہاری صحت خراب ہونے پر، اور آج تمہاری زندگی میں ہی تکلیفوں کو آنے سے اور کوئی اس کا حل نہ کرنے پر، اور تمہاری زندگی کو، تمہاری روح کو، اور تمہیں اپنے آپ کو کس کے پاس لے جانا؟ کہاں پر لے جانا ہے؟ اور جو کپڑے سینے والا ہے، کپڑے پھٹنے پر اس کو دیں تو وہ اس کو سل دیتا ہے۔ اور چپل سینے والا ہے، وہ چپلوں کو تیار کرتا ہے، اور اگر چپل ٹوٹنے پر اس کے پاس لے جائیں تو چپل کو پھر سے سی دیتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور اب تمہاری زندگی میں تکلیفیں آنے پر کس کے پاس لے جانا ہے؟ اور اس زندگی کو بنانے والے کے پاس ہی تمہاری زندگی کو لے کر جانا ہے۔ اور چپل سلنے والے کے پاس اگر آپ شرٹ کو لے جائیں تو وہ اس کو نہیں سیے گا، اور پھر شرٹ سلنے والے کے پاس اگر آپ جوتا لے جائیں تو اس کو نہیں سیے گا۔ ایسا کیوں؟ اور جس کا جو کام ہے وہ اسی کام کو کر سکتا ہے۔ اور بگڑ چکی تمہاری زندگی کو کہیں پر بھی لے جانے سے بھی کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اس بگڑی ہوئی زندگی کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور تکلیفوں میں جکڑی ہوئی تمہاری زندگی کو کون چھڑا سکتا ہے؟ اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ تجھے بنانے والا وہ خدا ہی ہے، اور تیری تکلیفوں سے نجات دے سکتا ہے، تمہیں تکلیفوں سے باہر نکال سکتا ہے۔ اب سوال، تم کو بنانے والا وہ خدا کون ہے؟ تم نے جان لیا ہے کیا؟ اور تمہیں بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا کون ہے؟ اس کو اپنایا ہے کیا؟ اس پر غور کیجیے۔ اور دوائی کی دکان میں بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں، اور ان سبھی کو ہم دوائی ہی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن تمہارے مرض کو ٹھیک کرنے والی دوائی تو ایک ہی ہوتی ہے، اور ان دوائیوں کو لینے سے ہی تمہاری تکلیف کم ہوگی۔ کوئی بھی مرض کیوں نہ ہو لیکن دوائیوں کو لینے پر ہی کم ہوگی۔ وہ دوائی ہے جو تیرے مرض کو دور کرتی ہے۔ اور اس دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، معبود کہتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی تکلیفوں کو حل کرنے والا صرف ایک ہی۔ وہ کون ہے؟ تجھے بنانے والا وہ خدا ہے۔ اور تجھے بنانے والا وہ خدا کون ہے؟ تو نے اس کو قبول کیا ہے کیا؟ کلام الہی فرماتا ہے، اور خدا کی معرفت سے ساری مخلوق کو بنایا گیا ہے، اور بنا خدا کی معرفت کسی بھی چیز کو نہیں بنایا گیا۔ وہ حضرت عیسیٰ مسیح ہیں، وہی مخلوق کو بناتے ہیں۔ اور چونکہ خدا نے ہماری زندگیوں کو بنایا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں تکلیفوں کے آ جانے پر، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے
اور تمام مرمتوں سے بھری اس زندگی کو سدھارنے کے لیے خدا ہی اس نے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ ایسا کیوں؟ ہماری زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ناش ہو جانے والے، ہلاک ہونے والے ہم سب کو زندگی بخشنے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں آئے۔ اس وقت اس نابینا شخص کو بڑی تکلیف تھی۔ آج تمہیں بھی کئی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، تو وہ انسانوں کو بنانے والا اور جس نے تم کو بھی بنایا ہے، کیا تم نے اس کو جان لیا ہے؟ تو سنیے، اس دن وہ نابینا شخص اس لعنت سے بھرے شہر یعنی یریحو میں بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ بھیک مانگتا ہے۔ یریحو یہ دنیا کی مانند ہے، لعنت سے بھری دنیا کی مانند ہے، اور ایسے دنیا میں آپ اور ہم اس نابینا شخص کی طرح تکلیفوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ وہ تڑپتا ہے اس کے اور اس کے رحم پر محدود رہ کر، اور انسان کے رحم پر بنے رہ کر وہ اپنی زندگی کو جینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں بننا ہے انسان کے ترس اور رحم پر نہیں، انسان کو بننا ہے اپنے پڑوسی کی مدد سے نہیں۔ تو انسان کو کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اس کو بنانے والے خداوند خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس زندگی دینے والے سے اس نابینا شخص کی ملاقات ہونے تک کس سے بھیک مانگتا تھا؟ اور وہ انسانوں سے بھیک مانگتا ہے، کچھ دے دیجئے، نابینا ہوں، یہ تکلیفوں کو دور نہیں کرتا، رحم کیجئے، کچھ دے دیجئے۔ وہ انسانوں سے کہہ رہا ہے، کیوں ایسے؟ اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے ایسا کر کے۔ سنیے، اس دن اس کو تکلیف تھی، اور ایک ایسی تکلیف ہے جس کا حل کوئی بھی انسان نہیں نکال سکتا تھا۔ اس طرح کی تکلیفوں سے گزرنے والا وہ نابینا شخص، اور سڑک سے بہت لوگ گزرتے وقت کچھ سنا ہے، اور کئی بار سڑک سے 2-4 لوگ یا 10 لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ بھیڑ کس کی ہے؟ اور بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں کیا؟ اتنے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں کیا؟ اور اس نے پیروں کی آہٹ کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر کسی سے معلوم کیا ہوگا۔ اور کیا معلوم کیا؟ اتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ بھیڑ کیا ہے؟ ایسا معلوم کیا ہوگا؟ اور کسی نے بتایا ہوگا، حضرت عیسیٰ المسیح تیرے سامنے سے جا رہے ہیں، اور حضرت ابن داؤد، حضرت عیسیٰ المسیح وہ تیرے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اور شاید اس نے عیسیٰ المسیح کے متعلق سنا ہوگا، اور انہوں نے یروشلم میں بڑے معجزے کیے ہیں یہ سن کر، اور گلیل میں بھی انہوں نے بڑے معجزے کیے ہیں یہ سن کر، اور معجزوں کو کرنے والے، گناہگاروں کو بدلنے والے، نابیناؤں کو روشنی بخشنے والے وہ حضرت عیسیٰ المسیح، اور وہ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، بڑے معجزوں کو وہ کر رہے ہیں، اور ان کی اس کائنات میں انسان تکلیفوں سے تڑپنے پر ان کی تکلیفوں کو وہ دور کر رہے ہیں یہ سنا ہے۔ اور وہ ان کے متعلق جانتا تھا، اس نے سنا تھا، اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ المسیح وہاں سے جا رہے ہیں، اور وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور لوگوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات دینے والے میرے آگے سے گزرنے پر میں چپ چاپ بیٹھنے سے اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہے ابن داؤد المسیح، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ۔ اور وہ زور سے چلانے لگا، اور تکلیف ہے، اور وہ تکلیف بہت زیادہ ہے، اور وہ تکلیف تو ناممکن تھی، ایک ایسی تکلیف جس کو کوئی بھی سلجھا نہیں سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ تکلیف تا عمر میرے ساتھ بنی رہے گی۔ لیکن جب اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کے متعلق سنا، اور خدا نے مجھے بنایا ہے، اور وہی سب کو بنانے والا، اور اسی نے مجھے بھی بنایا ہے، اور وہی جس نے انسان کو بنایا ہے، اگر انسان کے جسم کی پھر سے مرمت کرنا پڑے تو اور خدا کے سوا اس کو کون سدھار سکتا؟ اب مسیح میرے سامنے سے گزرنے پر اور چپ چاپ نہ بیٹھتے اس نے کیا کیا؟ وہ حضرت عیسیٰ المسیح کو زور سے پکارنے لگا، حضرت ابن داؤد، حضرت مسیح مجھ پر ترس کھائیں، وہ کہنے لگا۔ اور تکلیفوں میں وہ مالی حالات میں ہو سکتی ہے،
اور گھر کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ہماری ملازمت کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، بچوں کو لے کر ان کی پڑھائی کے لیے یا ان کی شادی کی تکلیفیں یہ ہو سکتی ہیں، اور قرض کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور تجارت میں نقصان یا پھر دھوکے کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، اور جسمانی تکلیفیں یا پھر من کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ میں معلوم کر رہا ہوں بھائیو بہنوں، آج تم کو تکلیف ہے کیا؟ ان تکلیفوں کو تم لے کر آئے ہو کیا؟ اور ان تکلیفوں میں بیٹھ کر ہی آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اپنا ہاتھ دکھائیں گے کیا؟ ہاں، میری زندگی میں تکلیفیں ہیں، ہاتھ دکھائیں گے کیا؟ یس، لگ بھگ سبھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو سنیے، آپ کی تکلیفیں کتنی بھی بڑی تکلیفیں ہونے پر بھی، اور تمہاری تکلیفیں تمہیں کتنی بھی ناممکن دکھنے پر بھی، اور یہ تکلیفیں تمہاری زندگی کو چھوڑ کر شاید نہیں جائیں گی، تمہیں ایسا محسوس ہونے پر بھی، اور وہ کیسے بھی ناممکن دکھنے پر بھی، تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا اور اس دنیا میں ایک نام ہے، اور وہ ہے خداوند۔ اور اس سچائی کو اگر آپ جان لیں تو کتنا بہتر ہوگا، اور اس سچائی پر بھروسہ کرنے سے کتنا بہتر ہوگا۔ اس نابینا شخص کی خاصیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح اس راستے سے گزر رہے ہیں، وہ اس بات کو جان کر کہ خداوند قدوس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ سمجھ کر اطمینان رکھتا ہے، اور وہ ناممکن کو ممکن کریں گے، یہ اس نے بھروسہ کیا، اور مجھ نابینا شخص کی آنکھوں کو وہ کھول دیں گے، یہ سوچ کر اس نے بھروسہ کیا۔ اسی بھروسے کے چلتے وہ منہ پھول کر پکارنے لگا۔ اور تم بھروسہ کرتے ہو کیا؟ ٹیلی ویژن سے اس کلام کو سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، تمہیں اس بات پر اعتقاد ہے کیا؟ اور تمہاری تکلیفیں کتنی ناممکن ہونے پر بھی، تمہیں بہت زیادہ پریشان کرنے پر بھی، اور تمہیں نیند نہ آئے تب بھی، اور دل یہ کہے کہ بھرپیٹ کھانا نہ کھائیں تو بھی، اور تمہاری تکلیفوں کو خداوند دور کر سکتے ہیں۔ تم بھروسہ کرتے ہو، اور تم بھروسہ کرتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اور اس نابینا شخص نے بھروسہ کیا، اور کیا کیا؟ جس پر اس نے بھروسہ کیا ہے انہیں پکارا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پکارا ہے۔ اور پہلے بھروسہ کرنا ہے، اس کے بعد معلوم کرنا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ان چیزوں پہ آپ کو نکال سکتے ہیں۔ تو خدا سے کہنا ہے۔ ابھی تک آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیا کہہ کر ہاتھ اٹھائے؟ ہمیں تکلیفیں ہیں، اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ میری تکلیفوں کو خداوند دور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھروسہ ہے کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دکھائیں۔ میری تکلیفوں کو خداوند دور کر دیں گے، ایسا کہنے والے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے کیا؟ تھینک یو۔ تو آپ کو بھروسہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور تکلیف ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا خدا بھی ہے۔ تو اب تیسری بات کیا ہے؟ اس تکلیف کو خدا کو بتانا ہے، اسے ہی دعا کہتے ہیں۔ اب تیسری بات، آپ کی جو تکلیفیں ہیں، آپ خدا پر بھروسہ کر کے دعا کر رہے ہیں کیا؟ تمہاری تکلیفوں کو جیسی ہیں ویسے ہی بھروسہ کر کے خدا کو بتایا ہے کیا؟ اور خدا سے دعا کی ہے کیا؟ اب اس کا جواب دیں، ہاں بھائی، میری جو تکلیفیں ہیں، میں دل سے، پورے دل سے اور بڑے یقین سے اپنے خداوند سے میں نے کہا ہے، اور میں سے کہہ رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں۔ کہنے والے اپنے ہاتھ دکھائیے۔ ہاتھ کم ہو گئے، سمجھ میں آیا کیا؟ ہاتھ کم ہو گئے ہیں۔ کیوں ایسا؟ ہاتھ نیچے کیجیے۔ تکلیف ہے، وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا خداوند خدا ہے، اور اگر تمہیں خداوند حضرت عیسیٰ مسیح پر یقین ہے تو پھر دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور یقین ہے تو پھر دعا کیوں نہیں کرتے؟ دنیا سے کہتے ہو، اور دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہو اپنی تکلیفیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بتاتے ہو، اور اپنے دوستوں کو بتاتے ہو، تمہارے جو جان پہچان کے لوگ ہیں ان سبھی کے ساتھ تم اپنی تکلیفوں کو بتاتے ہو۔ خدا کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں تم اس سے دعا نہیں کرتے؟ اور خدا کے کلام میں یشعیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، ہے لوگو تم مجھے پکار نہیں رہے ہو۔ ہے لوگو لکھتے ہیں یشعیاہ نبی کی کتاب 43 باب 22ویں آیت، تو بھی اے یعقوب تم نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے بنی اسرائیل تم مجھ سے
तंग आ गए हो। और हम क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि दुआ नहीं कर रहे हैं, इसलिए। हजरत याकूब का खत, उसका 4 बाब, 2 आयत, पन्ना नंबर 365, 365। 4 बाब और 2 आयत। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मांगते नहीं, और खुदा से मांगते नहीं है। तकलीफें हैं, तकलीफें दूर करने वाला खुदा है, और खुदा है ये तो अकीदा है, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? मांग नहीं रहे। जिस तरह से यकीन करना चाहिए और दुआ करना है, उस तरह से नहीं कर रहे। और तुम मांगते नहीं हो इसलिए मिलता भी नहीं, ऐसा ये कलाम में लिखा है। और कई मामलों में मांगने से भी। 3 आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नियत से मांगते हो ताकि अपने ऐशो आराम में उसे खर्च कर दो। मांगने वाले मांग तो रहे हैं, लेकिन वो क्या मांगते हैं? वो ठीक नहीं है, और वो अपने ऐशो आराम के मांग रहे हैं, ऐशो आराम में रहने के लिए मांगते हैं। उनके पास अच्छी कार है, लेकिन उससे भी कीमती कार चाहिए। क्यों ऐसे? अपने पड़ोसी के लिए मांग रहा है। अब किसके लिए मांग रहा है? बोलना है, उड़ाने के लिए। घर है, खुद का अपना घर है, लेकिन उससे भी अच्छा घर चाहिए। क्यों ऐसे? और उनके भाई बहन, छोटी बहन है, उनके पास जो घर है उससे भी अच्छा घर इन्होंने खरीदा। और वो क्या है? हमें सिर्फ 15 लाख का घर, और उनका 30 लाख का घर, 3 बेडरूम के घर में उन्हें रहना है क्या? आपकी और मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं ना, और हमको सिर्फ डबल बेडरूम और उनको ट्रिपल बेडरूम? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी। और अगर 10 बेडरूम का घर भी खरीद लें तो कहाँ कहाँ पर सोएंगे? कभी सोचा है क्या? और 10 कमरों का भी अगर घर रहे तो आप किस किस कमरे में सोएंगे? बताइए। एक ही कमरे में ना। 4 पैर वाले उस पलंग पर ही सोना है ना। अगर महल में भी रहना है तो आपको सोना है उस 4 पैरों के पलंग पर ही ना, महल में रहने का मौका मिलने पर भी। और आपको अगर खाना खाना है तो उस छोटी सी डाइनिंग टेबल पर ही, चाहे करोड़पति भी आप हों तो, और एक छोटी सी प्लेट में ही खाना है ना। और ये सब इस छोटे पेट के लिए ही है ना। बताइए। और ये 6 फीट का जो हमारा जिस्म है, ये सिर्फ क्या आराम के लिए है? उस आराम के लिए क्या महल की जरूरत पड़ती है? बताइए। आज इंसान जानना चाहता है, ऐशो आराम के लिए मांग रहे हैं, अपनी बढ़ाई के लिए वो मांग रहे हैं। और जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें तसल्ली और इत्मीनान से ना रहकर, और उनसे ज्यादा हमको मिला है दिखाने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। इस तरह से कहने वाले भी हैं। तब आप कहेंगे, भाई मेरी तकलीफ वो नहीं है, मेरी जो तकलीफ है वो सच्ची है। ठीक है, और अगर तुम्हारी तकलीफें सच हैं तो तुम खुदा से मालूम कर रहे हो क्या? यकीनन वो तुम्हें जवाब देता है, और उस ईमान को रखते हुए तुम आगे बढ़ने पर यकीनन ही खुदा एक बहुत अच्छा जवाब देता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अजीज खुदावंद खुदा, हमारी जिंदगी की कुछ तकलीफें, ऐ खुदा, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, और उनके लिए हमारी क़ुव्वत काफ़ी नहीं है। और चाहे कोई भी हमारी तकलीफें हों, आपके कदमों में लाने से आप हमारी तकलीफ़ों से दूर करने वाले खुदावंद खुदा हो। ऐ खुदा, आज के इस वक्त में, और जो भी ऐसी तकलीफ़ों से, चाहे उनकी तकलीफ़ें कोई भी हों, परेशानी, बीमारी और आंसुओं से, और जो मुश्किल में होकर आपकी हुजूरी में जो लोग दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा, आप उनकी दुआ को कबूल करें। और कई लोग बहुत दिनों से दुआ करते हैं लेकिन जवाब नहीं है, वो परेशान हैं। एक अच्छा जवाब आप देने वाले हैं, उनकी तकलीफ़ें आप दूर करने पर हैं, और इस तरह के यकीन को रखते हुए आगे बढ़ने में उनकी मदद कीजिए, और ईमान में बने रहकर रूहानी ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ाकर, और शैतान की बातों से मायूसी आने पर भी मायूस ना होकर, और उस नाबीना शख्स की तरह और ज़्यादा ईमान रखते हुए क़ुव्वत से और ज़्यादा आवाज़ से
اور آپ سے دعا کر کے اس کا جواب ملنے کے لیے اس طرح کی زندگی ہم سب کو عطا کریں، حضرت عیسیٰ مسیح کے وسیلے میں مانگ، آمین۔